रहनुमा टीवी, हर तबके के लिए रहनुमाई सबके लिए। रहनुमा टीवी को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला कुल्ली मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, मैं आप सब हज़रात का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी दावत पर बहुत मुख्तसर नोटिस पर यहाँ तशरीफ़ लाए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दर हकीकत एक इज्तिमा का एलामिया आप हज़रात तक पहुँचाने के लिए मुनाकिद हो रही है। तक़सीम कर दें पहले से। जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि इस वक्त सारी दुनिया और हमारा मुल्क भी कोरोना वायरस की आजमाइश में मुब्तला है। उसमें बहुत सी बातों में कंफ्यूजन भी पाया जाता है। ठीक है, तक़सीम कर ले, नहीं तक़सीम कर ले, कोई बात नहीं। इस फज़ा में, इस आजमाइश की घड़ी में हमारे सामने बहुत से मसाइल हैं। उनमें यह भी है कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि ये कोरोना वायरस की वबा की जो बात की जा रही है इसकी कोई हकीकत नहीं है। बाज़ लोग इसको साजिश करार देते हैं और इसकी हकीकत से इनकार करते हैं। इसी तरह इस वबा के अंदर किस तरह रहना चाहिए और किस तरह अपने फ़राइज़ अदा करने चाहिए उसके बारे में भी बहुत से इश्तिबाहात पाए जाते हैं। इस गरज से उलमाए किराम की तमाम जमातों ने इत्तिहाद तंजीमात मदारिस दीनिया और मुख्तलिफ दीनी और सियासी जमातों के उलमा का एक इज्तिमा मुनक़्क़िद हुआ है, जिसका एलामिया मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बतारीख़ 20 शाबानुल मुअज़्ज़म 1441 हिजरी मुताबिक 14 अप्रैल 2020 जामिया दारुल कराची में इत्तिहाद तंजीमात मदारिस दीनिया के ज़रिए तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा का एक इज्तिमा मौजूदा वबाई सूरत हाल पर गौर करने के लिए मुनाकिद हुआ, जिसमें जमीयत उलमाए इस्लाम, जमीयत उलमाए पाकिस्तान, जमात इस्लामी, तंजीम इस्लामी, जमीयत उलमाए इस्लाम सीन, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, जमीयत इशाअत तौहीद व सुन्ना, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस, जमात ग़ुरबाए अहले हदीस वगैरह के नुमाइंदा उलमाए किराम ने शिरकत की। इस मौके पर टेलीफोन के ज़रिए हज़रत मौलाना फज़लुर रहमान साहब, अमीर जमीयत उलमाए इस्लाम, मौलाना साजिद मीर साहब, अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस और जमात इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी जनाब लियाक़त बलोच साहब और वफ़ाक़ुल मदारिस अरबिया के नाज़िम मौलाना मोहम्मद हनीफ जालिंदरी साहब ने भी, और सिराजुल हक़ साहब ने भी तायीद की है। फ़ोन पर इज्तिमा से खिताब किया और जनाब सिराजुल हक़ साहब अमीर जमात इस्लामी ने भी अपनी तायीद से नवाजा। इसके अलावा मौलाना मोहम्मद हनीफ जालिंदरी साहब ने राब्ता उलमाए शिया के हज़रात से भी राब्ता किया था, उन्होंने भी इस एलामिया की तायीद की है। यह एलामिया दर्ज झेल है। कोरोना वायरस का मुसलसल फैलाव और तबाहकारी जहाँ खालिक कायनात की कुदरत का मुजाहरा है, वहाँ नस्ल इंसानी की आजमाइश और इब्तिला भी है कि वो अपनी तमाम तर तरक्की और अरूज के बावजूद कुदरत खुदाबंदी के सामने बेबस है। इसलिए सबसे पहले तो अपनी आजिज़ी का इजहार
اور کائنات کے خالق کی برتری کی عظمت کا اعتراف ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ان حالات میں کرنے کا سب سے بڑا کام گناہوں سے توبہ، استغفار، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کے مطابق اپنے طرز زندگی کو بدلنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق سے نوازے، آمین۔ وبا سے متاثر ہونے والے اور لاک ڈاؤن سے بے روزگار ہونے والے سب لوگوں کی حتی الوسع مدد ہماری قومی ذمہ داری ہے، اور حکومت یا تنظیمیں یا افراد جو اس ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں وہ قابل تعریف ہیں، اور اس کام کو مزید منظم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام اور اللہ رب العزت سے اس وبا کو ٹال دینے کی مسلسل التجا ہر شخص کو کرتے رہنے چاہیے، اور ایک دوسرے کو اس کی تلقین بھی کرنی چاہیے۔ نیز حکومت یا اطباء کی طرف سے جو احتیاطی ہدایات دی جا رہی ہیں ان سب پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ احتیاطی تدابیر میں میل جول کم کرنا، بلا ضرورت اجتماع سے منع کرنا بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، جس کی سب کو پابندی کرنی چاہیے، مگر لازمی سروسز میں کام کو معطل نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے ضروری کام کو جاری رکھنے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ مثلا سپر مارکیٹس، بینک اور ضروریات کی تقسیم کی ٹیم کو کام کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس میں احتیاطی تدابیر پر پوری طرح عمل نہیں ہو رہا، اور کثیر تعداد میں لوگوں کا ہجوم ان مقامات پر جمع رہتا ہے۔ اس میں لوگوں کو مناسب فاصلے کے ساتھ ضروریات پوری کرنے کا اہتمام کرانا ضروری ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان کے لیے مسجدوں میں نماز باجماعت اور جمعہ کا اجتماع ایک اہم ضرورت ہے، خاص طور پر رمضان میں مسجد کی حاضری اور نماز باجماعت نہ صرف ایک ضرورت ہے بلکہ اس آزمائش کے موقع پر خاص طور سے رجوع الی اللہ ہی وبا کو دور کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اس کو حتی الامکان احتیاطی تدابیر کے ساتھ جاری رکھنا بھی ضروری ہے۔ احتیاطی تدابیر کا دائرہ اور دورانیہ ہر جگہ، موقع، محل، تقاضائے وقت اور جگہ کی وہاں کی ضروریات کے مطابق اختیار کیا جانا چاہیے۔ اس کے لیے یہ اجتماع موجودہ حالات میں مندرجہ ذیل طریقہ کار کا مطالبہ کرتا ہے۔ نمبر 1، احتیاطی تدابیر کے ساتھ مساجد کھلی رہیں، ان میں 5 وقتہ نماز باجماعت نماز جمعہ جاری رہے۔ 3 یا 5 افراد کی پابندی قابل عمل ثابت نہیں ہو رہی۔ نمبر 2، جو لوگ بیمار ہیں یا وائرس سے متاثر ہیں یا ان کی عیادت پر یعنی تیمارداری پر مامور ہیں وہ مسجد میں نہ آئیں، انشاءاللہ انہیں گھر پر بھی نماز میں جماعت کا ثواب ملے گا۔ نمبر 3، معمر حضرات کے بارے میں چونکہ اطباء کی رائے یہ ہے کہ قوت مدافعت کمزور ہونے کی بنا پر وہ وبا کا نشانہ بن سکتے ہیں، اس لیے وہ اپنے آپ کو مسجد میں آنے سے معذور سمجھیں۔ نمبر 4، مسجدوں سے قالین ہٹا کر ان کو ہر نماز کے بعد حتی الامکان جراثیم کش ادویہ سے دھویا جائے۔ نمبر 5، مسجدوں کے دروازے پر حتی الامکان سینیٹائزر لگانے کا اہتمام کیا جائے، اور اس کے لیے محلے کے اہل خیر اس کا انتظام اپنی شرعی ذمہ داری سمجھ کر کریں۔ نمبر 6، مسجد کی صف بندی میں اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ 2 صفوں کے درمیان ایک صف کا فاصلہ ہو، اور ایک صف میں بھی مقتدی مناسب فاصلے کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اگرچہ فاصلے کے ساتھ کھڑا ہونا معمول کے حالات میں مکروہ ہے اور ترجیحاً مکروہ تحریمی ہے، تاہم عذر کی بنا پر انشاءاللہ یہ کراہت باقی نہیں رہے گی۔ نمبر 7، تمام حضرات وضو گھر سے کر کے آئیں۔ نمبر 8، مقتدی حضرات ہاتھ صابن سے دھو کر اور حتی الامکان ماسک پہن کر آنے کا اہتمام کریں۔ نمبر 9، سنتیں بھی تمام لوگ گھر سے پڑھ کر آئیں اور باقی سنتیں نفلیں گھروں میں جا کر پڑھیں۔ نمبر 10، نماز جمعہ میں اردو تقریر بند کر دی جائے، اگر ضرورت ہو تو صرف 5 منٹ کے لیے لوگوں کو احتیاطی تدابیر سے آگاہ کیا جائے۔ نمبر 11، خطبہ جمعہ کو صرف ضروری حمد و صلات تقویٰ کے بارے میں حکایت
اور مسلمانوں کے لیے مصائب سے نجات کی دعا پر اکتفا کیا جائے۔ نمبر 12، نماز کے بعد بھی تمام حضرات ہجوم کرنے کے بجائے مناسب فاصلوں سے گھروں کو جائیں۔ نمبر 13، ائمہ مساجد عوام کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی تلقین کریں، البتہ ان پر عمل کرانے کی ذمہ داری انتظامیہ پر ہے، اس کے لیے ائمہ کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ حکومت سندھ نے کہا تھا کہ مساجد کے ائمہ کرام اور مسجد انتظامیہ کے خلاف پہلے سے درج ایف.آئی.آر غیر مشروط طور پر واپس لی جائیں گی اور آئندہ ان کے خلاف ایف.آئی.آر نہیں کاٹی جائیں گی، لیکن حکومت نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے جس سے باہمی اعتماد و اتحاد مجروح ہوا۔ آئندہ ایسی کارروائیوں کو اعادہ نہ کیا جائے اور حسب وعدہ عمل کرتے ہوئے تمام ایف.آئی.آر واپس لی جائیں اور گرفتار شدہ ائمہ کرام کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ یہ اجلاس ملک کے میڈیکل اور پیرامیڈیکل اسٹاف کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہے اور ان کی اور پوری قوم اور انسانیت کی سلامتی کے لیے دعاؤں کی اپیل کرتا ہے۔ اجلاس یہ بھی اپیل کرتا ہے کہ پوری قوم متحد ہو کر اپنی خدمات انجام دے اور ہر طرح کے سیاسی، گروہی، فرقہ وارانہ اور عصبیت کو بالائے طاق رکھ کر اپنے اپنے فرائض انجام دے۔ ان امور کی تنفیذ اور عمل درآمد کے لیے تمام شریک اداروں اور جماعتوں کے نمائندوں پر مشتمل ایک 12 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، جن میں حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب اتحاد تنظیمہ میں مدارس سے، میں محمد تقی عثمانی وفاق المدارس کی طرف سے، مولانا راشد محمود سمرو صاحب جمعیت علماء اسلام کی طرف سے، مولانا عبدالوحید صاحب رابطۃ المدارس کی طرف سے، مولانا حافظ محمد سلفی صاحب جماعت غرباء اہل حدیث کی طرف سے، حضرت مولانا شاہ اویس نورانی صاحب جمعیت علماء پاکستان کی طرف سے، جناب محمد حسین مہنتی صاحب جماعت اسلامی کی طرف سے، جناب مرزا ایوب بیگ صاحب تنظیم اسلامی کی طرف سے، مولانا یوسف قصوری صاحب مرکزی جمعیت اہل حدیث کی طرف سے، مولانا اعجاز مصطفیٰ صاحب عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے، اور مفتی عابد مبارک صاحب تنظیم المساجد کی طرف سے، اور مولانا محمد عادل خان صاحب جامعہ فاروقیہ کراچی کی طرف سے اس 12 رکنی کمیٹی کے ارکان ہوں گے۔ جن حضرات نے اس اجتماع میں شرکت کی ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب جامعہ دارالعلوم کراچی، حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم تنظیم المدارس پاکستان کی طرف سے، حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب وفاق المدارس عربیہ پاکستان کی طرف سے، مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب جامعہ فاروقیہ کی طرف سے، مولانا عبدالوحید صاحب رابطۃ المدارس پاکستان کی طرف سے، حضرت مولانا مفتی عبدالرؤوف سکھرمی صاحب جامعہ دارالعلوم کراچی کی طرف سے، حضرت شیخ محمد سلفی صاحب وفاق المدارس سلفیہ کی طرف سے، علامہ شاہ اویس نورانی صاحب جمعیت علماء اسلام کی طرف سے، حاجی محمد حنیف طیب صاحب نظام مصطفیٰ کی طرف سے، پہنچ نہیں سکے، اچھا، مولانا محمد یوسف قصوری صاحب مرکزی جمعیت اہل حدیث، علامہ راشد سمرو صاحب جمعیت علماء اسلام، جناب محمد حسین مہنتی صاحب جماعت اسلامی، جناب مولانا عبید اللہ صاحب اشاعت التوحید و سنہ، قاری اللہ داد صاحب تنظیم علماء پاکستان، ڈاکٹر قاسم محمود صاحب مجلس علماء پاکستان، مولانا عمران اشرف عثمانی صاحب جامعہ دارالعلوم کراچی، حافظ محمد حماد اللہ صاحب جمعیت علماء اسلام چین، سید نعمان اختر صاحب تنظیم اسلامی، مولانا اعجاز مصطفیٰ صاحب عالمی مجلس ختم نبوت، مولانا نعمان نعیم صاحب جامعہ بنوریہ عالمیہ سائٹ کراچی، مولانا امداد اللہ صاحب جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن، ڈاکٹر سعید خان صاحب معاون خصوصی صدر اتحاد تنظیمات وفاق المدارس عربیہ پاکستان، قاری محمد عثمان صاحب جامعہ عثمانیہ کراچی، مولانا ناصر محمود صاحب جامعہ اسلامیہ لاڑکانہ، محمد ابراہیم سکرگاہی صاحب رابطہ آفیسر وفاق المدارس عربیہ، صاحبزادہ علامہ عبد المصطفیٰ اظہری ہزاروی تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان، حضرت مولانا مفتی عابد مبارک صاحب صدر تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان، صاحبزادہ علامہ ریحان نعمانی صاحب محتمم دارالعلوم امجدیہ پاکستان، اور محمد مستقیم نورانی صاحب ناظم اعلیٰ جمعیت علماء پاکستان کراچی ڈویژن، محمد انس عادل خان صاحب جامعہ فاروقیہ، مولانا قاسم عبداللہ صاحب جامعہ حمادیہ، مولانا محمد عبد المنان صاحب نائب مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی، مولانا عبداللہ نجیب الحق جامع مسجد بیت المکرم، مولانا حسان اشرف عثمانی جامعہ دارالعلوم کراچی، سید عمیر الحسن برنی صاحب دارالعلوم نعیمیہ کراچی،
عبدالرشید فاروقی صاحب جمعیت اتحاد علماء جماعت اسلامی، مفتی نذیر جان نعیمی صاحب دارالعلوم مجددیہ نعیمیہ ٹرسٹ ملید، علامہ محمد اشرف گورمانی صاحب صدر سنی علماء کونسل، مفتی آصف سعید قادری صاحب چیئرمین نور الاسلام اسلامک اکیڈمی، مفتی رفیع الرحمن نورانی صاحب جامعہ گلزار مدینہ، علامہ توقیر مصطفی جامعۃ المصطفیٰ الرضویہ، حافظ احمد سلفی جمعیت غرباء اہل حدیث، مولانا عبدالستار مدنی مدرسہ تحفیظ القرآن المدنیہ لاندھی، مولانا اقبال احمد صاحب معتمم جامعہ مدینہ العلوم حقانیہ، مولانا مفتی محمد غوث صابری صاحب جمعیت علماء پاکستان، مفتی علی زمان صاحب جمعیت اتحاد علماء کراچی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔